मान था, जिंदगी भर जिसकी सुन्नतों पर अमल हो रहा था उस मोहब्बत में, अब उन्हीं की छवि सामने आ रही है। तो किसी शायर ने इसको खूब एक बहुत सादे से शेर के अंदर कलम बंद किया, शबी है सरवरे दो आलम तो सामने लाओ, शबी है सरवरे दो आलम तो सामने लाओ, रह गया सवाल वो फिर मिलकर कर लेना। तो अब सवाल जवाब छोड़ो भाई, ये लाओ पहले, मैं देख लूं नबी के शान। तो एक सूरत ही है कि जैसे कि कब्र के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि दिखलाई जाएगी। बाज़ हज़रात कहते हैं कि छवि नहीं बल्कि ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर है, अपनी कब्र मुबारक में है, और मुर्दा अपनी कब्र में है। इसके दरमियान के फासले हटाकर बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया जाएगा। ये भी ज़ाहिर कोई मुश्किल नहीं है, इस वास्ते कि वो फासले और वो हिजाबात जो बीच में हैं, तो हिजाब अपनी जगह होने के बावजूद वो हिजाब में जो वो रुकावट है कि नहीं देख सकता, अल्लाह ताला उसको भी खत्म कर सकते हैं, उन हिजाबात को हटा भी सकते हैं। उन हिजाबात के होते हुए भी एक चीज देखी जा सकती है। समझ में आप देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये देखने के अंदर फर्क है। एक इंसान तो इस तरह देखता है कि यहां से वो क्या लिखा हुआ वही नजर नहीं आ रहा, ये भी आंखें। एक इंसान जो है वो इससे आगे दूर की चीज पढ़ लेता है, समझ आया नहीं? या और इसी तरह से पानी के अंदर एक चीज है वो हर एक को नजर नहीं आती, लेकिन बाज लोगों को ऐसी प्रैक्टिस होती है पानी के अंदर पड़ी हुई चीज को देख लेते हैं। ये हिजाबात जो हैं ये हर एक के लिए जरूरी नहीं कि माने हो, किसी के लिए रुकावट है और किसी के लिए रुकावट नहीं है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया का निजाम ये रखा है कि बीच में जो ये हिजाब हैं, समझ में आया, फासले हैं, ये रुकावट है। हम नहीं देख सकते यहां से मक्के को, बैतुल्लाह हमको नजर नहीं आता, इसलिए कि बीच में हिजाबात हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर वहां मुर्दे की आंखों में वो ताकत मरहमत फरमा दें कि बीच के हिजाबात के होने के बावजूद उसकी आंखें वो काम करें और वो हिजाबात को चीरती हुई चली जाएं उसकी आंखें, आखिर फिजा के अंदर जो जर्रात हैं, जर्रात ये है नहीं, फिजा के अंदर ये जर्रात, ये आंखों का जो ये तीर नजर है तो ये शायरी का लफ्ज तीर नजर, मगर ये तीर नजर जो है ये चीरता हुआ जाता है जो इस जर्रात को, इस तय को, और दूर की चीज नजर आती है नहीं आती। अब आपको मेरी सूरत नजर आ रही और मेरी सूरत आपको नजर आ रही, आपकी सूरत मुझे, बीच में मिलियंस में बिलियंस जर्रात हायल हैं, लेकिन इन जर्रात को चीर कर मेरी नजर आप तक और आपकी नजर मुझ तक जा रही है। तो अगर इन हिजाबात को खत्म किया जा सकता है, और ये एक नेचुरल सिस्टम है, ये एक कॉमन सिस्टम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत से इससे ज्यादा लंबे हिजाबात को कैसे नहीं दूर कर सकेंगे। तो दोनों सूरतें हैं, या शबीह हो या फिर असल गोया शख्सियत और असल बॉडी। ये भी हो सकता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर होंगे और वो दरमियान के फासले हटाकर बराह रास्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा का दीदार कर रहे होंगे और इस वजह से वो रुक गए। दोनों बातें हैं। तो फरमाया कि लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब के बुरहान को न देख लेते, कज़ालिका लिनस्रिफ अन्हु सूअ वल फहशा, हमने इस तरह उससे बुराई को और फहश को फेर दिया। यह भी एक अजीब अदब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया का अदब करके हमको बतला दिया कि तुम्हें नबियों का अदब करना है। खुद नबियों का ये अल्लाह ताला ने अंबिया का अदब किया, अंबिया के साथ मोहब्बत की और मोहब्बत का इजहार किया, ताकि हमको भी बता दें कि ये शख्सियतें जो हैं इनको अपने ऊपर मत कयास करना कि तुम्हारे भाई बहन और चचा ताया की तरह से जिस तरह चाहे मामला कर लो, बल्कि यह कि हम इनका एहतराम कर रहे हैं, हम इनके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तुम्हारा भी अमल यही होना चाहिए। तो आप देखते हैं इसी कज़ालिका लिनस्रिफ अन्हु सूअ वल फहशा, यूं भी तो कह सकते थे हमने यूसुफ को बुराई से और फहश से हटा लिया, हमने नहीं, फलाना आदमी बुराई से हट गया, फलाना आदमी उस फलानी चीज से बच गया, ये तो कहते हैं ना आप। क्या बात, अल्लाह ताला ने यहां क्या लफ्ज बोल, बुराई को उनसे हटा लिया, यानी बुराई, वो खुद अपनी जगह ठीक थे, उनमें कोई खराबी नहीं थी, बुराई उनके करीब आ रही थी, हमने बुराई को उनसे हटा लिया। ये नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बुराई की तरफ जा रहे थे, उनको वहां से हटा लिया। किस कदर लतीफ बात है, समझ में आप। यह है अजीब कमाल कुरान पाक का और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम का। वरना काम आप आम तौर पर क्या लफ्ज बोलते हैं, फलाना आदमी बुराई से बच गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने यूसुफ को बुराई से हटा लिया, क्या बात रह जाती। यहां फरमाया कि बुराई को यूसुफ से हटा लिया, मतलब ये कि यूसुफ अपनी जगह सही थे मगर बुराई करीब जा रही थी, उसको रोक दिया।
कज़ालिक लिनस्रिफ, हमने इस तरह फेर दिया उससे बुराई को और फहशा को। बुराई जो है कॉमन है, फहश उसके मुकाबले में ऐसी बुराइयों को कहते हैं कि जिसको सोसाइटी में, कम्युनिटी में किसी भी तरह अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, गैर शरीफाना हरकत है, इसीलिए उसका तर्जुमा आप कर सकते हैं बेहयाई। तो बुराई और बेहयाई को हमने इस तरह से फेर दिया यूसुफ से। इन्नहु मिन इबादिना मुखलसीन, अपनी जगह पर उसमें कोई खराबी थोड़ी थी, वो तो हमारे मुंतखब सेलेक्टेड बंदों में था। मुखलसीन। वस्तबकल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ा सय्यदहा लदल बाब। ए भाई, मेरे ख्याल से हमको अंदाजा नहीं था कि इस आयत में इतना वक्त लग जाएगा। 10 मिनट है, चलिए 10 मिनट और थोड़ा सा ले लें, फिर कुछ बात बताएंगे। वस्तबकल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ा सय्यदहा लदल बाब। अब क्या हुआ, दोनों लपके, सबकत से है इस्तबका। सबकत किसको कहते हैं? एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, जिसको रेस कहते हैं। यह है, दोनों लपके दरवाजे को, यानी दरवाजे की तरफ। अलबाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, आगे आगे यूसुफ भाग रहे हैं। खुद समझ में आ गया, अल्लाह ताला ने यहां कुछ नहीं बताया कौन आगे था कौन पीछे था, लेकिन खुद आगे का लफ्ज बता रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो आगे भाग रहे हैं और जो इमरातुल अजीज पीछे भाग रही तो पकड़ना चाहती है। तो क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमीज जो है कुर्ता हाथ में आ गया। वक़द्दत कमीस, और फाड़ दिया यूसुफ के कमीज को, शर्ट को, कुर्ते को पीछे से, मिन दुबुरिन, पीछे की तरफ से। वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, अब दरवाजा जो भाग के उन्होंने खोला और खोल के जो देखा दरवाजा खोल के, तो दरवाजे के बाहर किसको पाया? अल्फ़या, पाया दोनों ने अपने उसके आका को। किसके आका को? उस औरत के, यानी उसके शौहर को। सय्यद आका को कहते हैं यहां, मगर यहां शौहर के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अपने उसके आका को दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। मुमकिन है वो दरवाजे में आना चाह रहे होंगे, जो देखा कि खिलाफ आदत दरवाजा बंद क्यों है डेवड़ी का, तो अभी इसी शशोपंज में होंगे, तो ये गद्दम ताड़ा करते हुए दरवाजा खोल के वहां पहुंचे तो देखा वहां खड़े हैं। तो वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, तो पाया उन दोनों ने इस औरत के आका को दरवाजे के पास। कालत, अब ये है चाल, औरत वहां चाल चल रही है। कालत मा जज़ाउ मन अरादा, फौरन अपने हवास को उसने काबू में किया और कहा तो वो इस वक्त मगलूब थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में, और कहा उसको ये एहसास हुआ कि मैं तो पकड़ी गई। तो उसने चाल क्या चली, कहने लगी क्या है बदला, ये क्या है सजा उसकी जो तेरे बीवी के साथ बुराई का इरादा करे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि इसकी नीयत खराब थी, यह मेरी तरफ आ रहा था, मैं इसको पकड़ने के बाद से भाग रही थी ताकि मुझसे दूर हो जाए। ये हुआ किस्सा। मन अराद बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, इसके सिवा और क्या उसकी सजा हो सकती है कि या तो उसे जेल खाने में डाल दिया जाए या दर्दनाक सजा उसको मिले, औ अज़ाबुन अलीम। ये बात उसने कही अपने शौहर को सुनाने के लिए। तो इसका माना क्या हुआ कि शौहर खुद समझ गए कि ये जो भागम दौड़ हो रही है इसलिए हो रही है कि यूसुफ ने मेरे पीछे ये हरकत की है। काला हिया रावदतनी अन नफ्सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया गलत, हिया रावत, यही मुझे अपने मेरी तरफ से मुझे फुसला रही थी। मेरी अन नफ्सी का मतलब क्या हुआ, मैं अपनी जगह ठीक था, मेरे दिल के अंदर कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे इस दिल को अपनी जगह से अपनी तरफ हटाना, ले जाना, ये है वो रावदत, फुसलाना, बहकाना, यानी मानूस करना किसी को। ये फुसला रही, इसने फुसलाया था मुझे मेरी तरफ से। व शहीदा शाहिदुम मिन अहलिहा, अब यूसुफ कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया, वो कह रहे किसने किया। कैसे समझ में आई बात, फैसला कैसे हो? अल्लाह ताला ने एक इंतजाम यह किया, व शहीदा शाहिदुम मिन अहलिहा, इस औरत के फैमिली के एक फर्द ने शहादत दी। शहादत क्या दी वो तो आगे आ रही, लेकिन वो कौन था? तो बाज़ हजरात ने जो आम तौर पर मुफस्सिरीन जो बात कहते हैं वो ये कि एक बच्चा था जो पालने में पड़ा हुआ। पालना तो पहले भी आ चुका लफ्ज
کس کو کہتے ہیں؟ جھولا. جھولے میں پڑا ہوا بچہ وہ پڑا اور اس نے کہا کہ نہیں یوں اس طرح سے اس کو فیصلہ کرو جو آگے آ رہا ہے, فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے. تو یہ بات ہوئی کہ ایک بچہ جھولے میں بولا, اس لیے اس کو وشہید شاہدن, ایک گواہ نے گواہی دی. شاہد کا لفظ آ رہا ہے, شاہد کہتے کس کو ہیں؟ گواہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کہتے ہیں حاضر ہونے کو. گواہ ہوتا ہی موقع پر حاضر, اس کی شہادت کو چونکہ موقع پر موجود ہے وہی شہادت دے رہا ہے. تو وہاں چونکہ بچہ تھا تو وہی حاضر ہے. بچے کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایسا شاہد ہو سکتا ہے کہ جس سے بچنے کی کوشش کی جائے. پالنے میں یا جھولے میں پڑے بچے سے کون پردہ کرے گا؟ تو وہ شاہد ہے. رہ گئی بات یہ کہ بچہ کیسے بولا؟ اللہ نے بلوایا سو بولا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کے, بڑے انسان کی زبان میں یہ طاقت دی کہ وہ بولے, تو زبان کا اپنا کام تھوڑی بولنا, یہ تو اللہ بلواتے ہیں تو بولتا. اسی واسطے قیامت میں کیا ہوگا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت میں یہ زبان کا, یہ جو گوشت کا ٹکڑا یہی تھوڑی بولے گا, یہ بھی بولے گا. اور جب یہ غلط بولے گا تو اس کو روکنے کے بعد کہا جائے گا ہاتھ سے تو بھی بول, اور پیر سے کہا جائے گا یہ تو بھی بول. تو ہاتھ بھی بولیں گے اور پیر بھی بولیں گے. دنیا میں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام صرف زبان کے اس گوشت کے ٹکڑے کا, مگر سائنٹیفک وے میں ذرا کوئی صاحب اس کو سمجھا دیں کہ بھائی زبان میں وہ کیا بات ہے کہ یہی بول سکتی. اللہ کا فیصلہ, اللہ کا نظام ہے, اللہ نے اس کو اس کام کے لیے پیدا کیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا جب عمل ہے, اسی کا جب فیصلہ ہے, تو وہ چاہیں تو اس زبان کے اس ٹکڑے, گوشت کے اس ٹکڑے سے بلوا دیں, اور چاہیں تو گوشت کے اس ٹکڑے سے بلوا دیں. ان کی طاقت, ان کے فیصلے کی بات. تو قیامت میں جب یہ ہوگا, دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچہ جو اپنی عمر میں, جو بولنے کی عمر نہیں, اس سے پہلے بھی بلوا سکتے ہیں. ایک اور بات ہے, آپ یوں دیکھتے ہیں بچے بھی تو برابر نہیں ہوتے. بعض بچے ہوتے ہیں 5-5 سال تک نہیں بولتے, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں, ذرا دیر میں بولے گا. بعض بچے 6 مہینے میں خوب بولنا شروع کر دیتے ہیں, صاف لفظ ان کے نکل کے آتے. بعض تتلا کے بولتے ہیں. آخری فرق ہے. تو اگر ایک بچہ اپنی ریگولر جو اس کی ایج ہونی چاہیے بولنے کی, اس سے پہلے بول لے, تو سائنٹیفک طور پر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. آخر ہم بچوں کے بولنے میں بھی ہم فرق محسوس کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ عقلاً بھی ناقابل تسلیم نہیں ہے, اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی اپنے اسپیشل انتظام کر دیں تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. تو بچہ وہ بولا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے تھے, نہیں بولے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہ صرف یہ کہ بولے تھے, اور ایسے بولے تھے کہ بڑے بھی نہیں بول سکتے. ایسا تو کہ جناب بچپن کے اندر نہایت مختصر لفظ کے اندر ایسی بات فرما دی کہ پوری کتاب لکھ لیجیے اس سے. کیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جب حضرت مریم گود میں لے کے آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں کہ تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے, تمہارے باپ جو تھے وہ تو بڑے عمران, وہ بڑے بزرگ تھے. ارے بندی خدا کی, تو نے کیا حرکت کی, اپنے باپ کے نام کو بٹا لگا دیا تو نے. تو مریم علیہ السلام نے خود کچھ نہیں کہا, فاشارت الیہ, اس کی طرف اشارہ کر دیا بچے کی طرف. اسی سے پوچھ لو جو پوچھنا, مجھ سے کہاں کو پوچھتے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ کہنے لگے یہ بھی کوئی بات ہوئی, اس بچے سے جو جھولے میں پڑا ہوا اس سے ہم کیا پوچھیں گے, یہ کوئی بات کر سکتا ہے. ابھی یہ ہو ہی رہا تھا. قال انی عبداللہ, وہ خود ہی بول پڑے, فرمایا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دے دی ہے. وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن, اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اینما کنتم, میں جہاں بھی کہیں رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور اس نے مجھ کو وصیت کی ہے, تاکید کی ہے نماز کی اور زکات کی جب تک میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور مجھے اس نے ہدایت کی ہے اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے کی, اور اس نے مجھے کوئی زبردست اور بدبخت نہیں بنایا. بتائیے بچہ جو ہے اگر بولتا بھی ہے تو پانی کو مما اور روٹی کو اٹی, اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا وہ بولنا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمر سے پہلے بولے جس عمر میں بچے بولا کرتے ہیں, اس سے پہلے بولے, اور بولے تو اتنی زبردست بات کہ پوری زندگی کا اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ کرا دیا کہ صاحب میں وہ ہوں.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت سے. اسی طرح سے یہاں کہ وہ شاہد بولا، وہ شہید شاہد من اہلیہ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، دراصل وہ عزیز مصر جو تھا اس کا شوہر، اس کے ساتھ اس کے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا، کزن تھا یا جو بھی تھا وہ کھڑا ہوا تھا. لیکن میں عرض کرتا ہوں کیوں آخر پریشانی ہے یہ کہ صاحب کوئی بچے کا بولنے کا اعتراض نہ ہم پر پڑ جائے. اسی لیے میں نے ساری تقریر یہ کی ہے، کوئی اعتراض نہیں پڑتا اگر بچہ ہے وہ بولنے والا. دوسری بات یہ قرآن شاہد کا لفظ بول رہا ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ شاہد اس کو کہتے ہیں جو موقع کا گواہ ہو. وہ موقع کا گواہ ہی نہیں ہے، اگرچہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ دراصل وہ ہے کہ جو کامن سینس کی ہے. بات کیا کہی گئی؟ اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. بھائی یوں دیکھو، یہ قمیص جو ہے وہ پھٹا ہے، تو قمیص پھٹا ہے تو کدھر سے پھٹا ہے؟ آگے سے پھٹا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے؟ بس سیدھی بات یہ ہے کہ اسی کو دیکھ کر فیصلہ کر لیجئے. ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے. کیا مطلب یہ کہ متوجہ تھا، وہ ہٹانا چاہ رہی تھی، یہ نہیں ہٹ پا رہے تھے، اس چھینا جھپٹی کے اندر اس کا قمیص آگے سے پھٹے گا، یہ بات رہی. تو تب تو یہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تو یہ جھوٹ بول رہی اور یہ سچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچنا چاہتا تھا اور یہ پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے پیچھے کا قمیص پھٹ گیا. کامن سینس کی بات اس نے بتائی. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب اس نے کس نے؟ عزیز مصر نے جو دیکھا تو یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. فلما رأى قمیصہ، جب دیکھا اس نے اس کے قمیص کو جو پھٹ گیا ہے پیچھے کی طرف سے، قال. اب تو یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ اس میں کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے نہیں تم جھوٹ بول رہے یا تم سچ بول رہے. یہ تو وہ بات ہے کہ جس کے بعد اب جھوٹ اور سچ خود کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو اس نے کہا انہ من کیدکن، یہ تمہاری چال ہے. کیدکن، تم عورتوں کی یہ چال ہے. کیا ہے چال؟ کہ بات کو بدل دیتی ہو. تم نے یہ حرکت کی ہے کہ ایک بات اس طرح تھی مگر دیکھو کس طرح سے اپنے کو تم ساتھ بچانے کی کوشش کر رہی. انہ من کیدکن اور ان کیدکن عظیم، تمہاری چال ہوتی ہے بہت زبردست. تو اس واسطے بھائی آگے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا، یوسف اس نے عزیز مصر نے کیوں فرمایا، اس کے بارے میں عورتیں ہی بہتر بتا سکتی ہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. ان کیدکن عظیم، تمہاری چال ہوتی ہے بڑی زبردست. یوسف اعرض عن ھذا، اس نے کہا موقع کی صورت کو سمجھ گیا عزیز مصر، کہہ رہی تو ساری حرکت میری بیوی کی ہے مگر بدنامی ہے، آخر وہ مصر کا ایک بڑا باعزت انسان ہے. تو اس نے کیا کہا، یوسف، اے یوسف، اعرض عن ھذا، نظر انداز کر دے، جو ہوا سو ہوا، پانی پھیر دے اس میں. اعرض عن ھذا، اس کو نظر انداز کر. واستغفری لذنبک، اور اس سے کہا اپنے گناہ کی معافی چاہ. واستغفری لذنبک، اس کا اپنی بیوی سے کہا انکی کنت من الخاطئین، بلا شبہ بات تو یہ ہے کہ تو ہی خطا کار ہے. تو اس کو بھی کہا اور یوسف کو کہا. کیوں؟ اس واسطے کہ خطا کار ہونا تو سامنے آ گیا، مگر یوسف اوروں سے کہتے پھریں گے. یہی ہے کہ کم سے کم اس گھر میں رہیں گے تو ان کے دل میں وہ غصہ اور نفرت پیدا ہوگی تو اس کا اثر پڑے گا زندگی پر. کہا نظر انداز کرو، بھول جاؤ جو ہوا ہوا، اور اس سے کہا کہ تم معافی چاہ اپنی خطاؤں کی اور تو ہی خطا کار ہے. بس یہاں تک رکھیے. وہ کانفرنس جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ آ گئی بالکل سر پہ، جس کے لیے وہ فنڈ ریزنگ ڈنر ہوا تھا اور اس کے ٹکٹ آپ لوگوں نے مردوں سے زیادہ ماشاءاللہ عورتوں نے خوب آگے بڑھ بڑھ کر سیل کیے تھے ان کو. تو وہ کانفرنس جو ہے وہ اب آ گئی، 7-8 اکتوبر بالکل اب قریب آ لی ہے. تو اس میں جو ہے 7 کو کیا تاریخ ہوگی؟ سیٹرڈے، سنڈے 8 تاریخ. تو ہالیڈے ان میں جو اوہیل کے پاس ہے انشاءاللہ وہاں یہ کانفرنس ہے، اور 7 تاریخ کو 9 بجے سے پروگرام شروع ہو جائیں گے. ظہر تک چلے گا پروگرام کانفرنس کا. ظہر کے بعد پینل سیشن ہوں گے، 3 سیشن ہوں گے، اس میں بھی آپ سب کو شریک ہونا. وہ عصر تک چلے گا. عصر مغرب کے درمیان میں جو ہے وہ چھٹی. مغرب کے بعد سے پھر رات کو عشاء تک 10 بجے تک مسلم کمیونٹی سینٹر میں کانفرنس کا سیشن ہوگا. اور پھر دوسرے دن اتوار کو پھر صبح کو وہی 9 بجے سے لے کر کے اور ظہر تک کانفرنس،
اور ظہر سے لے کر مغرب تک چھٹی، تاکہ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیں، اپنے چولہے ہانڈی کو بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہی ہے وہاں کیا نام ہے بینکویٹ. تو بینکویٹ میں بھی انشاءاللہ گویا جو نامور شخصیتیں ہیں ان کی تقریریں اس میں ہوں گی. پروگرام چھپنے کے لیے پریس چلا گیا ہے، وہ آ جائے گا، تو اس میں دیکھ لیں گے بھئی کون سے سیشن میں کس کی کیا کیا تقریریں ہونی ہیں. اس بینکویٹ کے ٹکٹ جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، مگر صرف بقدر خرچہ. وہ تو آمدنی کے لیے کیا گیا تھا بینکویٹ، جو فنڈ جو کیا گیا تھا ڈنر، وہ تو آمدنی کے لیے کیا تھا، اس لیے $50 تھی اس کی ٹکٹ کی قیمت. اور یہ صرف رکھا گیا ہے اس لیے کہ بھئی سب لوگ آ جائیں اور مہمانوں کے ساتھ مل کر کھانے میں شریک ہوں اور ان کی تقریریں سنیں، تو بقدر خرچہ ہی اس کا ٹکٹ رکھا گیا ہے. $25 بڑے کے لیے، $15 چھوٹے کے لیے. مگر چھوٹے سے مراد وہ نہیں جو دودھ پیتا ہو، وہ معاف ہے. چھوٹے سے مراد وہ جو کھانا کھاتا ہو. اس لیے 5 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک جو ہے وہ اس کے لیے $15. سمجھ میں آیا؟ اور $12 سے وہ 12 سال کی عمر سے اوپر جو ہے وہ تو بھائی ماشاءاللہ برابر کا ہو گیا. خیر وہ مسئلہ الگ ہے بھائی، اللہ دے سو بندہ لے، بھائی اللہ کھلا رہا ہے تو بندہ کھا رہا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کتنا ہے. تو لیکن یہ کہ یہ وہ ٹکٹ جو ہیں وہ اگر جن تک ابھی نہ پہنچے ہوں، کیونکہ خواتین کے انتظامی معاملات کی کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ ہیں ثریا بہن جو بیٹھی ہوئی پیچھے، تو ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس میں کون کون عورتیں ہیں مجھے انہوں نے کوئی رپورٹ ابھی نہیں دی ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ وہ کمیٹی کافی متحرک ہے اور بڑے ان کے اندر ذوق اور جذبہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جو بھی عورتیں اس میں اور سب میں ہیں، جو نہیں ہیں وہ بھی کمیٹی بنائی جاتی ہے. اس لیے مت سمجھنا کہ صاحب جو کمیٹی بن گئی او خو ان کا انتخاب کیوں کیا گیا، ہمارے اوپر انہی کو کہیں کو جو ہے وہ ترجیح دے دی. انتظامی سہولت کے واسطے کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ بھائی ہاتھ پکڑ کے فلاں سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں یہ کام جو کرنا تھا وہ کر لیا کہ یہ نہیں کیا، جو بھی ہے. ورنہ تو وہ سب برابر ہیں اس کام کے تعلق سے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ کی شخصیت کا مسئلہ ہے، حدیث کے عنوان سے ہو یا ختم نبوت کے عنوان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیے جانے والا معاملہ جو ہے اس میں میری رسپانسبلٹی ہو اور آپ کی نہ ہو، اور آپ کی ہو میری نہ ہو، اس کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ایمان کا ہے. ہر مومن بندہ اور بندی جو ہے اس کے لیے سعادت ہے کہ اس طرح کے کاموں میں وہ شریک ہو اور اپنے جذبے سے وہ اس میں گویا تعاون کرے اور مدد کرے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کمیٹیاں جو بن گئی اس کے یہ معنی نہیں کہ جو کمیٹی میں نہیں ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم کو نیگلیکٹ کر دیا گیا ہے، ہم کو نظر انداز کر دیا گیا. ایسی کوئی بات نہیں، سب اس میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے جس طرح پہلے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ وہ اس وقت جو ہے ڈنر کیا گیا تھا اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب ڈنر ہوا تھا آپ کے تعاون سے، اس سے کہیں زیادہ یہ کامیاب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو خاص طور پر مہمانوں کی موجودگی میں ہے. تو اگر وہ اس میں 450 اور 500 آدمی آئے تھے تو اس میں 1000 آدمی آنے چاہیے. تو اس لیے اور کم قیمت بھی رکھا ہے تاکہ بیچارے جو اتنا خرچ نہیں کر سکتے وہ بھی آ سکتے ہیں. تو اب ٹکٹ جن تک نہیں پہنچے ہیں سیل کرنے کے واسطے وہ مجھ سے لے لیں آج ہی، کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا، ان کو سیل بھی کرنا ہے اور اس کے لیے بھی ان کو ٹائم چاہیے. تو اس لیے مجھ سے لے لیں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد. آخر جی بولیے. جو اپنے گیسٹ آ رہے ہیں ہاں سورہ یوسف آیت نمبر 30. and 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا
وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم
أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا اور امراۃ العزیز کا ذکر آیا گزشتہ آیتوں میں کہ عزیز کی بیوی جو تھی اس نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو پھسلانے کی کوشش کی اور ٹھیٹھ اردو میں جو لفظ بولا جاتا ہے ڈورے ڈالے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا. یہ بات کسی اور کے یہاں ہوتی تو واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی اس کی اہمیت نہ ہوتی، لیکن ایک تو یہ ہے کہ امراۃ العزیز کا مسئلہ ہے جو یوں کہیے کہ ایک ٹاپ کے لیول کا گھرانہ ہے، سرکاری ایک بڑی پوزیشن ہے عزیز کی، اس کی بیوی کا مسئلہ ہوا. دوسرے زیادہ جو بات اچنبے کی اور حیرت کی ہوئی وہ یہ کہ صاحب کہاں تو عزیز مصر کی بیوی اور کہاں ایک غلام. بھئی آخر ڈورے بھی ڈالے تو کہاں ڈالے؟ غلام کے اوپر. غلام اور آقا کا جو ایک رشتہ ہے اس میں ہر زمانے میں اس کو برا ہی سمجھا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں یا اس سوسائٹی میں کہ جہاں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں اور کیریکٹر کوئی چیز کوئی اس کی کوئی یوں کہیے کوئی حدود نہیں ہے، اس کی کچھ باؤنڈری نہیں ہے، وہاں بھی کم سے کم یہ کہ بھائی مالک اور نوکر کے درمیان، آقا اور غلام کے درمیان اس طرح کا معاملہ ہو، اور وہ بھی غلام اور نوکر کی طرف سے نہیں بلکہ آقا کی طرف سے، تو ذرا بڑی حیرت کی بات ہے. چنانچہ شہر کے اندر یہ چرچے ہونے لگے. ارے بھائی سنا بھی بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جہاں دو چار آدمی بیٹھے، جہاں دو چار عورتیں بیٹھی، اور چونکہ مسئلہ عورت کا تھا تو لہذا عورتوں میں چلا کہ صاحب جہاں دو چار بیٹھی، انہوں نے کہا سنا بھی دیکھا وہ جو مصر کی عزیز مصر کی بیوی نے کیا حرکت کی، غرض ہے کہ وہ دور دور تک وہ بات پھیل گئی اور وہ ہوتے ہوتے وہ کانوں میں بات عزیز مصر کی بیوی کا ہی پہنچی کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے محلات میں اس طرح کے چرچے کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آخر کیا خدا کی مار آئی تھی اس کے اوپر کہ اس نے جو ہے اپنے غلام کے ساتھ ہی حرکت کرنی چاہیے. تو یہ تھی بات. تو اب کیا ہوا اس کو یہاں فرمایا وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، شہر کے اندر عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی نے اپنے جوان کو پھسلایا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے صاحب، اپنے نوکر کو، اپنے ہاں غلام جو اس کے یہاں رہتا تھا، دیکھو صاحب اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی حرکت کرنی چاہیے. قد شغفہا حبا، کہنے لگا اس کی محبت میں وہ وارفتہ ہو گئے. وارفتہ یہ فارسی کا لفظ ہے، شغف کہتے ہیں اس کو، وہ بھی تو ویسے ہی لفظ ہوا، فریفتہ بھی. ہاں ٹھیک، میرے بہت سے لفظ ہیں مگر سوال تو اس سے نیچے کا لفظ جو ہلکا پھلکا، میں تو وہ لفظ بولوں گا تو پھر وہی تو بات ہے. اس سے زیادہ سب کی اچھی ہو گئی، چلیے پھر بہت ٹھیک ہے جب وہی لفظ خود بول رہے ہیں. تو فریفتگی جو ہے کسی کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو جانا کہ اب آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ہے وہ شغف کے معنی. اب کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا اس کا نقصان ہوگا، کیا اس کے فائدے ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے.
ایسی حالت کہ جب آدمی آگے پیچھے نہ دیکھے، بس ایک ہی چیز جو ہے ذہن پر مسلط ہو جائے، دماغ پر، اس کو کہتے ہیں شغف. سمجھ میں آیا؟ اس کو آپ فریفتگی بھی کہہ سکتے ہیں، وارفتگی، جو بھی آپ بولیں. قد شغفها حبا، کہ یوں کہیے کہ آپ کے اس کے سیدھا لفظ کیا ہے؟ محبت چھا گئی ہے اس کے اوپر. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے شغفها حبا. انا لنراها فی ضلال مبین، بھائی ہمیں تو بالکل کھلی غلطی معلوم ہوتی ہے اس عورت کی. انا لنراها فی ضلال مبین، ضلال، غلطی، گمراہی، ہمیں تو کھلی گمراہی میں پڑی نظر آتی ہے وہ عورت کہ جس نے یہ غلط حرکت کی ہے. یہ عورتوں میں یہ چرچے ہوئے. فلما سمعت بمکرہن، امرأۃ العزیز نے، وہ عزیز مصر کی بیوی نے جو یہ سنا کہ اس کے تعلق سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، چمگوئیاں اور باتیں چل رہی ہیں، تو فلما سمعت بمکرہن، ان کی چالیں جو سنی، حالانکہ چال تو اس نے کی تھی، لیکن وہ جو ان کے تعلق سے جو باتیں کہہ رہی تو اس کو کہہ رہی تھی، اس کو مکر کا لفظ بولا. ارسلت الیہن، تو اس نے ایک پروگرام بنایا. اچھا میں بتاؤں گی ان کو کہ یہ میری غلطی ہے، یہ بات کیا ہے جو یہ سب صورت ہوئی ہے، تو کیوں ہوئی ہے میں بتاؤں گی ان کو. تو اس نے ایک پروگرام کیا بنایا، سب کو دعوت دے دی. ارسلت الیہن، سب کو ایک انویٹیشن کارڈ بھیج دیا. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور سب کے واسطے ایک کھانے کی مجلس جما دی. متکئن کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسا انتظام کیا کہ کھا پی کر آرام سے، کھانے پینے کے لیے بھی آرام سے بیٹھ جائیں. یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کھا لیں، بلکہ بہت ہی خوبصورت انتظام ان کے لیے. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، متکئ تکیے سے ہے، بہت بہترین ارینجمنٹ ان کے لیے کیا کہ تاکہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سب ایک جگہ آ کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں کوئی یہاں کوئی وہاں چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، وہ صورت نہیں. وآتدت لہن متکئن وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، بڑا اپ ٹو ڈیٹ کھانے کا انتظام تھا. کیا تھا کہ یہ نہیں کہ خود ہی اپنا تیار کر کے لا کے رکھ دیا، بلکہ یہ کہ چھری کانٹے، معلوم ہوتا ہے بہت پرانا رواج تھا چھری کانٹوں کا، سمجھ میں آیا، جو آج کل جو چلتا ہے. تو ہر ایک کو اس نے چھریاں تھما دی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور چھریاں بھی وہ آج کل کی جو کھونڈی چھریاں نہیں تھی، سمجھ میں آیا، جو کیک نہ کٹے جس سے، وہ ایسی کہ واقعی وہ تو جانور ذبح ہو جائے، وہ ایسی چھریاں اسپیشل لا کے ان کو دے دی، اور پھل فروٹ وغیرہ ساری چیزیں لا کر رکھ دی، خود ہی کاٹو خود ہی کھاؤ. وقالت اخرج علیہن، سب چھریاں لے کے اور اپنے کھانے کی چیز کاٹنے پر ہر ایک جو ہے وہ تیار. ٹھیک اس وقت کہ ایک ہاتھ میں وہ کٹنے والی چیز، دوسرے ہاتھ میں چھری، اور وہ کاٹنے کو تیار ہے وہ عورتیں. اسی وقت اس نے حکم دیا نکل کے آ جا. حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا برابر کے کہیں روم میں، حکم دیا کہ نکل کر آؤ. تو وہ غلام تھے، نکل کر آ گئے. وقالت اخرج علیہن، تو کہا اس نے عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف سے کہ نکل کر آؤ. فلما رأینہ، اب جو عورتوں کی نظر پڑی ان پر، حضرت یوسف علیہ السلام پر، اکبرنہ، تو بڑی چیز سمجھا. ٹھیک اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا، بڑی چیز سمجھا. اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اپنے ہی ہاتھ کاٹ ڈالے. سمجھ میں آیا. وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگے اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی آدمی دکھتا ہی نہیں. ما ھذا بشرا، یہ آدمی نہیں نظر آتا. مطلب ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا زبردست فرشتہ معلوم ہوتا ہے، کریم، بہت عزت والا معزز فرشتہ ہے. یہاں یہ ساری بحث کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں. کیا فرشتوں کو دیکھ رکھا تھا ان عورتوں نے کہ جو یوں کہا گیا فرشتہ ہے؟ دراصل ایک محاورہ ہے. جب قرآن چونکہ محاوروں کو استعمال کرتا ہے، انسانوں کے اندر جو محاورے استعمال ہوتے ہیں، کسی کو اگر بہت بری شکل میں اور بری حیت میں دیکھیں تو کہتے ارے دیکھو یہ چلا رہا شیطان کا شیطان. کوئی نہیں پوچھتا کہ صاحب آپ نے کبھی شیطان کی زیارت کی ہے، کبھی شیطان سے ملاقات ہوئی؟ جب کسی بہت خوبصورت اور نیک صورت انسان کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میاں وہ تو کیا ہے، وہ تو فرشتہ معلوم ہوتے ہیں. تو دراصل یہ محاورے ہیں. تو قرآن پاک نے بھی اس محاورے کو یہاں استعمال کیا، انہوں نے بھی اس کو اسی طرح بولا ہوگا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان معلوم ہی نہیں ہوتا.
ایسی خوبصورتی، ایسی صفائی، ایسی ستھرائی، اور صورت دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ. نہ صرف یہ کہ حسن کی وجہ سے، بلکہ ایک انسان کے اندر جو اخلاقی ایک اس کا کردار جو ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ صورت پر اس کا سب سے بڑا حسن ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ واقعہ یہ ہے، انسان کا اپنا کیریکٹر جو ہے اس کا حسن چہرے سے نمایاں ہوتا ہے. کسی بڑے سخت اور تخت انسان کو دیکھو، معلوم ہوتا ہے ہر وقت ہر کھانے کو دوڑتا ہے، پہلی ملاقات میں سمجھ جائے گا کہ صاحب یہ آدمی بڑے سخت مزاج معلوم ہوتا ہے. اس کے برعکس ایک خوش اخلاق انسان ہو، نرم طبیعت کا، اس کے چہرے پر بشاشت اور جو ہے وہ خوش خلقی جو ہے وہ ایسی کہ بات کرنے کو جی چاہے گا. بات کرے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں منہ سے. یہ ظاہر ہے کہ اس کا اخلاق ہے. اس کے علاوہ تیسری ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام یہ خود چہرے پر ایک حسن بکھیرتا ہے، جس کو قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا. متعین طور پر وہ معنی نہ صحیح، لیکن مفسرین نے یہ معنی لیے. فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ہم نے انسان کو ایک بہت اچھے اسٹائل پر پیدا کیا، بہترین اندازہ اس کا ہم نے رکھا، جو انسان کو ہم نے پیدا کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، عقیدے اور عمل کی خرابی کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈھکیل دیا اسفل سافلین کے اندر، مگر جو ایمان اور نیک عمل والے ہیں وہ نہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو کافر ہیں، جو عمر بڑھتی جاتی ہے ان کا جو بچپن والا حسن ہے وہ تو ختم ہوتا چلا جاتا ہے، بدصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کو ظلمت کہیے، اندھیری کہیے، کچھ بھی کہیے. مسلمان کی حالت یہ ہے کہ جو بچپن کے اندر جو حسن تھا بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے وہ اور بڑھ جاتا ہے. میں ایک دفعہ میرٹھ کے ایک ہاسپٹل میں تھا میں، تو ایک آریہ سماجی آیا میرے پاس، جوان. وہ آریہ سماجی تو صورت سے نظر آ جاتے ہیں آریہ سماجی، وہ خاص ان کا ڈیزائن. تو وہ آیا مجھ سے بیٹھے باتیں کرنے لگا. تو یہ لوگ جو ہیں ان کی اسٹڈی اور مطالعہ بہت ہوتا ہے، اور پتہ نہیں خاص طور پر یہ مسلمانوں کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کی باتوں کا کافی مطالعہ کرتے ہیں. تو وہ مجھ سے آگے کہنے باتیں ادھر کی ادھر کی ہونے کے بعد پون گھنٹے آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا. کہنے لگے صاحب ایک بات آپ بتائیے، یہ جو مشہور ہے یہ بات کہ مسلمانوں کا بوڑھا خوبصورت اور کافروں کا بوڑھا بدصورت، یہ کیا بات ہے؟ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا. تو میں نے کہا کہ خیر مشہور جو ہے سو ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری اپنی اسٹڈی کیا ہے. میں نے اسی وہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے اسی کو میں نے کہا کہ تمہارا اپنا تجربہ کیا ہے، آخر تم نے دیکھا تو ہے ہی. وہ بڑا سٹ پٹایا میرے اس سوال پہ. کہنے لگا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہوگا زیادہ مسلمان بوڑھوں کو دیکھنے کا. تو میں نے کہا اچھا ایسا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. اور اس کو معلوم ہو چکا تھا میں کہاں کا رہنے والا ہوں. تو میں نے کہا زیادہ دور نہیں، یہاں سے 48 مائل دور ہے یہاں سے ہمارا دیوبند. تو میں نے کہا تم وہاں آؤ اور ہم تمہیں اپنے مدرسے کے بوڑھے دکھلائیں گے. میں نے کہا تم وہاں آنا اور وہاں دیکھنا آ کر ہمارے یہاں کے بوڑھوں کو. تو صاحب وہ بالکل وہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا. پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا دوسرا ہی موضوع بدل دیا. وہ مجھ سے دراصل یہ چاہتا تھا کہ میں الفاظ میں اس کو سمجھانا چاہوں اور پھر وہ مجھ سے بحث کرنا شروع کرے. میں نے اسی کو یہ واقعہ ہے. کافر بوڑھا ہوتا ہے اس کی بدصورتی بڑھتی ہے، مسلمان بوڑھا ہوتا ہے اس کے چہرے پر نور بڑھتا چلا جاتا ہے. الا الذین آمنوا میں بعض مفسرین یہ معنی بھی لیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی ابن نبی سمجھ میں آیا. تو آخر کچھ تو نور ہوگا وہاں. یہ جو ہے یہ حسن، اس کو دیکھ کر کے اگر وہ پکار اٹھی کہ ان ھذا الا ملک کریم، تو کیا تعجب ہے بھئی، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ انسان نہیں نظر آ رہا ہے. تو ظاہری حسن کے علاوہ حسن اخلاق کا حسن اور حسن اعمال کا حسن، یہ سارے حسن جماعت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر. اس کو انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم. اب جو ہاتھ کٹ گئے تو اب وہ پکار اٹھی. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، وہ کہنے لگی
اجی یہی تھی وہ بات جس کے لیے مجھے تم لان تان کر رہی تھی؟ دیکھ لیا اپنا حشر، میں نے تو ہاتھ نہیں کاٹے تھے، تم نے تو ہاتھ ہی کاٹ لیے. فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی تھی وہ بات جس کے لیے مجھے لان تان کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب میں تمہیں بتاتی ہوں. ہاں میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، مگر یہ بھی ایسے اخلاق کا پکا ہے، بچ نکل گیا. فَاسْتَعْصَمَ، بچ نکل گیا، اپنے کو بچا لے گیا. میں نے پھسلایا تھا، اب تم بتاؤ ایمان سے میں ہوں قصوروار؟ یہ بتلانا تھا. اگر ویسے ہی کہلاتی تو ظاہر ہے کہ پتہ نہ چلتا، آنکھوں سے دکھلا کر. اور جب ان کی حالت ہو گئی تو کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتی ہوں میں نے اس کو پھسلایا تھا مگر یہ بچ نکلا. کیا مطلب؟ محض حسن صورت ہی نہیں، حسن سیرت بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ بھی بتلانا ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. یوسف بھی تو سن رہے ہیں اس بات ساری باتوں کو، تو ذرا یوسف علیہ السلام کو بھی سنایا، اور ایسے میں اپنی بھی تو ناک کٹتی ہے نا بھائی.